बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने जिन आयात का मुतालिया किया उसमें अल्लाह ताला जहन्नुम की मंजरकशी का फरमाता है कि किस तरह रोज़े महशर जब हिसाब किताब चुका दिए जाएंगे तो जो लोग जहन्नुम में जाएंगे वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होंगे कि तुम्हारी वजह से हमें ये गुनाह मिला। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि हर ग्रोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पेश रो ग्रोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला ग्रोह पहले ग्रोह के हक़ में कहेगा कि ए रब, ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब देना। तो अल्लाह ताला आगे से क्या फरमाएगा कि हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है मगर तुम बहुत कम जानते हो। और फिर इस दोहरे अजाब के मुतालिक भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह हर इंसान को दोहरा अजाब मिलेगा। एक तो अजाब बारे गुनाह जो उसने अपनी ज़ात अपनी जान पे जुल्म करके कमाया, और दूसरा बारे गुनाह जो लोग उसकी पैरवी में वो गुनाह करेंगे उस गुनाह का, उन लोगों का गुनाह का भी सारा बार जो है वो इस इंसान को मिलेगा और वो दोहरे अजाब का मुस्तहिक करार पाएगा। और फिर इसी रूल पर ना, इसी असूल पर नेकी को भी क्यास कर लेना चाहिए कि जो नेक वर्सा अपने असलाफ से हमें मिला है उसका अजर उन सब लोगों को पहुंचता रहेगा जो शुरू से उन्होंने हमारे लिए अगर कोई नेक काम किया, कोई ऐसी किताब लिखी और वो इल्म आगे से आगे मुंतकिल होता रहा तो जहाँ जहाँ तक वो इल्म पहुँचेगा उनको हिस्सा मिलता रहेगा। फिर इसके अलावा जिन लोगों ने उस विरसे को लेकर उसे संभाला और उसे तरक्की देने में जो बाद में खिदमत अंजाम दी या उसे मज़ीद आगे पहुँचाने में जो उन्होंने रोल प्ले किया, उन लोगों को भी सवाब मिलेगा और उनके अजर में से उन लोगों को भी हिस्सा मिलेगा जिन्होंने सबसे पहले इस जो है ना नेक काम की बुनियाद रखी थी। फिर अपनी सही खैर के जो नकूश और असरात हम इस दुनिया में छोड़ कर जाएंगे इन्हें भी हमारी भलाइयों के हिसाब में लिखा जाएगा और ये उस वक़्त तक दर्ज होते रहेंगे जब तक ये नकूश बाकी रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे असरात, अच्छे आसार छोड़ कर जाएँ, अपने पीछे सदका जारिया छोड़ कर जाएँ, ऐसी औलाद छोड़ कर जाएँ जो आपके मरने के बाद लोगों में खैर बांटे और आपके लिए वो आपकी उसके किए गए नेक अमाल में से आपको हिस्सा मिलता रहे। और इसके अलावा दीन का कोई काम करें, कोई किताब ऐसी लिखें, कोई जो अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटी दी है, आप लिख सकते हैं तो लिख कर, बोल सकते हैं तो बोल कर, पढ़ सकते हैं तो पढ़ कर, किसी ना किसी तरीके से किसी भी भलाई की, किसी भी नेक काम की बुनियाद ज़रूर रखें। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे से बढ़कर नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल फ़रमाए। आमीन। आज सूरह आराफ आयत नंबर 39 से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालत उलाहुमा लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। और पहला ग्रोह दूसरे ग्रोह से कहेगा, अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुम्हें हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मज़ा चखो। यहाँ पे अहले दोज़ख की बाहमी तकरार को बयान फरमाया गया है और ये मंज़र कुरान पाक में कई जगह बयान फरमाया गया है। मसलन सूरह सबा आयत नंबर 31 से 33 में इरशाद होता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि काश तुम देख सको उस मौके को जब ये जालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे और एक दूसरे पर बातें बना रहे होंगे। जो लोग दुनिया में कमज़ोर बना कर रखे गए थे वो उन लोगों से जो बड़े बनकर रह रहे थे
جو بڑے بن کر رہتے تھے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ بڑے بننے والے یعنی وہ جو سردار یا وہ چودھری جن کے پیچھے چل کے وہ غریب مزارے اور جو بھی لوگ گناہ کرتے رہے، وہ ان کو شکوہ کریں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے؟ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے، تبھی تم ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم بکنے کے لیے تیار تھے، جبھی تو ہم تمہیں خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی دوسری گمراہیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیزار اور دنیا کے پرستار تھے، تبھی تو تم نے اللہ پرستی کی بجائے اور اللہ کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے اندر خود سے موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم لپک لپک کر لے لیتے تھے۔ تم نے اللہ کی بجائے ایسے حاجت روا مانگے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں۔ ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کر دے دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے کتے بنے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم کر دیے۔ تم چاہتے تھے کہ خشک اور بے مزہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور صحیح و عمل کی بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی بالکل بھی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشنما مذہب تمہارے لیے ایجاد کر دیے۔ غرض یہ کہ ذمہ داری تنہا ہمارے اوپر نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق فرمایا کہ ان کو ہم جنتوں میں ٹھہرائیں گے، اور کہیں ان کے دلوں میں کوئی کسی کے لیے کوئی شکوہ شکایت کوئی کدورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی ہوں گی تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ اس لیے مایوس نہ ہوا کریں۔ نیک انسان بھی بہرحال انسان ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہیں کہیں مزاجوں کے اختلاف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈال کے ہمیں ہمارے کسی بھی، وہ بھی انسان نیک ہوتا ہے، ہم بھی نیک ہوتے ہیں، لیکن کچھ اختلافات جو ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ان کو اپنے لیے باعث مایوسی نہ بنائے کہ ہم پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ محبتیں اور نفرتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس دل کو نہ پھیرے، کوئی انسان یہ اختیار نہیں رکھتا وہ کسی دوسرے انسان کے دل میں کسی کے لیے محبت یا کسی کے لیے نفرت پیدا کر دے۔ تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا کہ جو بھی آپس کی غلط فہمیاں ان اہل ایمان کے درمیان میں رہی ہوں گی، آخرت میں سب دور کر دی جائیں گی۔ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے۔ وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی کہ میرا وہ مخالف جو دنیا میں میری بہت مخالفت کرتا تھا، اور وہ جو مجھ سے دنیا میں جھگڑا کرتا تھا یا جس نے مجھ پر تنقید کی، آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ تو اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ اور اس آیت کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صالح انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں جو داغ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے انہیں بالکل صاف کر دے گا۔ وہ بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر ہی آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اب اہل جنت کا ایک اور خوبصورت منظر بیان فرمایا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی لطیف معاملہ ہے جو جنت میں پیش آئے گا کہ اہل جنت اس بات پر پھولیں گے نہیں، یا اس بات کو اپنا جو ہے وہ کوئی کارنامہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ جنت کو جب پائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری اور احسان مندی میں اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم کس لائق تھے۔ تو دوسری طرف اللہ رب العزت ان پر اپنا احسان نہیں جتائے گا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلے میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری صحیح کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے، اور وہ باعزت روزی ہے جس کا استحقاق تم نے اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا۔ پھر یہ مضمون اس انداز بیان سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے، بلکہ انتہائی شان کریمی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ جواب میں یہ ندا آئے گی۔ در حقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان رہتا ہے۔ ظالموں کو، متکبروں کو جب کوئی نعمت دنیا میں ملتی ہے نا تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور صحیح اور کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، یا اپنے زور بازو سے، یا اپنی حکمت سے، یا اپنی دانائی سے حاصل کیا ہے، اور اسی بنا پر وہ ہر نعمت کے حصول پر اور زیادہ متکبر اور مفسد بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس صالحین کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متواضع اور رحیم اور شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخشے ہی جائیں گے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں اور اپنے عمل کی بجائے اللہ کے رحم اور فضل سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کی بجائے کچھ دینا نہ نکل آئے۔ اور مومن کی جو ہے نا کیفیت ایک امید
اور خوف کے درمیان وہ ایک لرزاں اور ترساں ہوتا ہے، یعنی کہ بیٹھے بٹھائے اچانک ایک ایسی اداسی آ جاتی ہے جب یہ سوچ ذہن میں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو کچھ دنیا میں کیا ہے اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں، بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں خود ہی اپنے کاموں کی ڈنڈورے پیٹتا رہے اور خود ہی ان پہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں جنتوں کا حقدار ہوں، بلکہ ہر وقت دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کوئی ایسا عمل ہمارے نامہ اعمال میں نہ نکل آئے جو ہمارے سارے کیے کرائے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے انسان کا کہ ایک تو اعمال کی کثرت کریں، پھر استغفار کی کثرت کریں، اور پھر بس اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھیں گے، اور بہت دل دہلا دینے والی اور بہت زیادہ سوچ کو ایک نئی جہت دینے والی آیات ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بس بخشے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا حدیث آئی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ہی لے کے جا سکتا ہے، تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں یا ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں سب سے پہلے تو اخلاص کے ساتھ کریں، صرف اللہ کے لیے، کسی ریاکاری، کسی دکھاوے سے بچ کے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسری چیز یہ رکھیں کہ اپنے اعمال کو ایک کسوٹی بنائیں کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے، باقی میلے ٹھٹھے اور یہ جو رسمیں ہیں جن کو ہم نے عبادتیں سمجھ لیا، ان کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے اعمال کو راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ عمل وہی قبول ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔